अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वजाहतें देनी पड़ गई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने आज जो समाअत हुई थी दिन भर, जिसका चर्चा रहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से PTI और दीगर की पिटिशन्स पर, उसमें उनके रिमार्क्स थे लोगों के, सियासतदानों के जेल में रहने के मुतालिक, और भी काफ़ी सारी बातें हुई। लेकिन उन्होंने जो सियासतदानों के मुतालिक जो बात की उसकी उन्होंने वजाहत दे दी है। अज़हर मिशवानी साहब जो हैं वो PTI के जो इमरान खान साहब की जर्नैल, जिसको मैंने कहा था ट्विटर का, सोशल मीडिया का जर्नैल इमरान खान साहब का, वो साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं खैर आफियत से। 8-10 दिनों से वो गायब थे, लापता थे, किसी ने उठा लिया था, ख़ुद चले गए थे, किसी की तहवील में थे, या मतलब अब जितनी मुँह उतनी बातें। यही आफरीदी साहब का फ़ैसला है, वही मामला जो चीफ़ जस्टिस साहब अब जिसमें वजाहतें देने पर मजबूर हो गए हैं, उसमें यही आफरीदी साहब ने अपना जो इख्तिलाफी नोट था या तफसीली फ़ैसला जो था वो उन्होंने जारी कर दिया हुआ है। और उसमें बड़ी मतलब एक होता है कि चश्म कुशा या आंखें खोलने वाले जो है उसमें उनके फ़ैसले में उन्होंने बातें की हैं। और अगर उस फैसले को पढ़ा जाए तो फिर यूँ लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात और ख़ास तौर पर पंजाब के इंतखाबात के मुतल्लिक जो समाअत चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट ज़रा 2 कदम आगे चली गई, यानी वक्त से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, यानी जो है वो घोड़े के आगे तांगा बांध लिया जिसको वो, तो इस तरह की सूरत हाल लग रही है। एक और बड़ी ख़बर है और वो है मोहम्मद खान भट्टी साहब की, और एक अदालत की ख़बर है। ये दोनों लाहौर से मुतल्लिक़ हैं, पंजाब से। लाहौर हाई कोर्ट ने जो कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए फ़ौज को कोई 45-48 हज़ार एकड़ ज़मीन जो दी गई थी वो रोक दी है। ये बड़ी ख़बर है और ज़ाहिर है इसके पीछे आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की एफ़र्ट्स थी। जो बातें ताजरों ने, सनतकारों ने आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात के बाद जो सामने लेकर आए थे, तो वो उसके नतीजे में कहा गया था कि जी पंजाब हुकूमत को कहा गया था कि जी कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए ज़मीन दे दें, और फ़ौज कॉरपोरेट फार्मिंग करवाएगी, मुख्तलिफ़ लोगों को ज़मीनें वो लीज़ पर देकर, या जो भी कॉरपोरेट फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलकर। तो मामलात सारे, यानी पाकिस्तान के कारोबारी मामलात हों, पाकिस्तान के सियासी मामलात हों, वो 2 इदारे के दरमियान इस वक्त चल रहे हैं, अदलिया और फ़ौज। और लाहौर से जो दूसरी ख़बर थी सच, वो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, उनको भी एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। ये वही हैं साहब जिन्होंने बयान दिया था, वीडियो बयान दिया था जज साहबान के मुतालिक, और इसी वजह से आज चीफ़ जस्टिस साहब को आपने देखा कि वो आपदीदा भी हो गए थे। उन्होंने कहा कि जी हमारे जो मोहतरम जज साहब हैं उनके बीवी बच्चों के मुतालिक भी बातें की जा रही हैं। तो बीवी बच्चे तो काजी फ़ायसा साहब के भी थे, वो तो बेचारे दर वो तो जैसे जज ही नहीं थे। तो बहरहाल आगाज़ में करता हूँ, लेकिन पहले मुख्तसरन एक अफसोसनाक सान्या हुआ है। कराची में ज़कात तकसीम की जा रही थी, राशन तकसीम किया जा रहा था, नोरस चौरंगी पर कोई फैक्ट्री थी, उसमें भगदड़ मची है। गरीब जो बेचारे वहाँ पर आए जो लोग, ज़ाहिर है वहाँ ऐसी सूरत में वो लोग जाते हैं जो ख़रीद कर कुछ खा नहीं सकते होते। अदरवाइज़ जो सफ़ेद पोश होता है वो तो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख कर भूखा भी सो जाता होता है, लेकिन बिल्कुल जो लोअर क्लास जिसको कहते हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे जो रहने वाले लोग हैं, वो बेचारे जाकर कतारों में लगते हैं, लाइनों में लगते हैं। 7-8 हादसात सान्यात पहले हो चुके हुए हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, आटे की लाइनों में लगकर बेचारे लोग, कमज़ोर लोग जो है वो शहीद ही कहूँगा मैं, मतलब जो निज़ाम है हमारे यहाँ उसमें गरीब तो जीने के काबिल ही नहीं रहा। ये वाक़या जो है ये पुलिस ये बता रही है कि वहाँ पर ज़कात और दूसरा राशन तकसीम किया जा रहा था। यानी शाहिदीन कह रहे हैं कि ज़कात की रकम तकसीम की जा रही थी। पुलिस का कहना यह है कि जी वहाँ पर करंट, जो फैक्ट्री के अंदर वो करंट लगा है, तो करंट पड़ने से भगदड़ मची है, और जिसमें 8 औरतें और 3 बच्चे बेचारे वो हलाक हो गए। अब ये हमारे सिस्टम का असल चेहरा है, क्योंकि हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम जो है, तबकाती फ़र्क, यानी अक्सर हम दोस्त बैठते हैं आपस में, कहीं अगर शहर से बाहर जाएं, शहर के अंदर हों, गाड़ियों की रेल पे आप किसी रेस्टोरेंट पर जाएं तो वहाँ पर कोई भी बंद एक टेबल पर बैठे हुए 40-50 हज़ार चाय शाय पीकर या कॉफ़ी शॉफ़ी पीकर, कोई जूस वूस पीकर 40-50 हज़ार उड़ा कर चले जाते हैं। तो हम अक्सर दोस्त से सवाल करते हैं कि गाड़ियाँ देखें,
ریسٹورانٹ کی رونقیں دیکھیں، بازاروں میں شاپنگ دیکھیں، یہ سارا کچھ دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان غریب ملک ہے۔ تو اس کا جواب اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہوگا، مطلب اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تفریق بہت زیادہ ہو گئی ہے، ڈسپیرٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، فرق بہت بڑھ گیا ہے، غریب غریب تر ہو گیا ہے، امیر امیر تر ہو گیا ہے، غریب نیچے جا رہا ہے اور امیر مزید اوپر جا رہا ہے۔ تو جو فیکٹریوں والے ہیں، جو انڈسٹریوں والے ہیں، جو لبرٹی میں، جو طارق روڈ پر، جو کسی مال پہ کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی اپنا حساب نکال لیتے ہیں لوگوں سے۔ بیچارہ جو تنخواہ دار ہے، دہاڑی دار ہے، وہ پستا جا رہا ہے۔ وہ جو کل کو اپنے گھر کے لیے آٹا خریدنے کی پوزیشن میں تھا، وہ آج آٹا خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی مہربانی ہے یہ بھی، اگر کوئی کہے تو ہم اس پر آرگومنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ IMF کے ساتھ ایسی گندی شرائط پر معاہدہ کر کے توڑ کر چلے گئے، اور اب روزانہ پاکستان کو غیر یقینی کی صورتحال میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اور پھر عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں، جنہوں نے آرٹیکل 63A کا فیصلہ دے کر پاکستان کو اس بحران کے حوالے کر دیا کہ ملک سنبھلنے کو نہیں آ رہا، جو روزانہ سیاسی معاملات اپنے پاس بلا لیتی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب اور وہ کہ جی حکومت تو گئی، انتخابات بس ہونے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ حکومت کو گھر بھیج رہی ہے، مطلب اس طرح کی باتیں۔ تو غیر یقینی بڑھ رہی ہے روزانہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ روزانہ ڈاؤن ہو رہی ہے، دہاڑی دار، تنخواہ دار، ڈالر اوپر جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو دہاڑی دار، تنخواہ دار تباہ ہو رہا ہے، اور حکومت تگڑے فیصلے کرنے میں جو ہے وہ نہیں کر پا رہی۔ اب جا کر حکومت نے کوئی تگڑے اقدامات لینے شروع کیے ہیں۔ اگر حکومت یہ والی آنکھیں شروع میں دکھا دیتی تو ہو سکتا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہوتے۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ واقعہ ہوا، بڑا افسوسناک ہے۔ اب میں آتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی وضاحت پر، کیونکہ مجھے یہ نا موبائل فون پر ان کی وضاحت پڑھنی پڑے گی۔ ان کے ترجمان نے یہ وضاحت بھیجی ہے۔ PRO تو ہم نے سنے رکھے تھے کہ جی ہائی کورٹ کے یا جو اپنی سپریم کورٹ ہوتی ہے ان کے PRO ہوتے ہیں۔ ترجمان چیف جسٹس کا ہم پہلی بار سن رہے ہیں، لفظ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تو چیف جسٹس کے ترجمان تو نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس نے بذات خود تو کوئی بیان دینا نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے جو بات کرنی ہوتی ہے، جج تو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں، یا میکسیمم کسی بار کی تقریب سے، یا ججوں کا جو ریفرنسز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جو الوداعی تقریب ہوتی ہیں، فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے، اس میں تقریر شکریر کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ترجمان کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر بیان تو دیتے نہیں، تو ترجمان رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال پہلی بار میں نے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، استاد چودھری سعید چودھری صاحب مجھے میری رہنمائی کریں گے، میرا ولاگ اگر یہ سنیں گے تو۔ ہم نے PRO ضرور سنا ہے عدالتوں کے، مطلب سپریم کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے PRO ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو میں نے خبر نکالی ہے، جنگ سے میں پڑھ رہا ہوں، لہذا 19-20 کا الزام جنگ پر ہوگا، میں ان کو کوٹ کر کے۔ ترجمان سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے کچھ ریمارکس میڈیا پر درست انداز میں رپورٹ نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے ممبران اسمبلی کے بارے میں ریمارکس کی وضاحت جاری کر دی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے کہا آئین اور قوم اور معاشرے کے لیے لازمی ہے، آئین وفاق کو جوڑے رکھتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ آئین جمہوریت کو زندہ رکھتا ہے، آئین ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ پارلیمنٹ جائیں تو آپ کو خطاب کرتے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کل تک قید میں تھے، غدار قرار دیے گئے تھے، اب وہ لوگ وہاں پر بات کر رہے ہیں اور ان کو عزت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہیں۔ یہ بات میں نے خود کہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے بات اس طرح کی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ ترجمان اپنا سپریم کورٹ کے ترجمان اور چیف جسٹس کے ترجمان، کوئی چیف جسٹس کا ترجمان لکھ رہا ہے، کوئی سپریم کورٹ کا، جنگ نے اس کو سپریم کورٹ کا ترجمان لکھا ہے، تو جو کہ ایک مناسب چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا PRO جو ہے وہ ترجمان ہی کہلائے گا۔ تو بہرحال اب اس میں جو چیز جو قابل اعتراض تھی، سیاق و سباق تو بے شک ہو، لیکن ایک جب جملہ میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا میسج کوئی اور ہوتا ہے، پولیٹیکل میسج جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ اسی طرح کی تھی، تو اگر وہی بالکل اسی طرح کا میسج ادھر چیف جسٹس صاحب سے جاتا ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں۔ تو اچھا ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم عزت کرتے ہیں عوامی نمائندوں کی، آئین کی اور قانون کی۔ عزت بیانات کے ذریعے تو نہیں ہوتی، عزت تو فیصلوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، آئین کی، قانون کی۔ تو اگر عزت ہے آئین اور قانون کی، تو پھر یہی آفریدی صاحب کے فیصلے کا کیا کریں؟ یہی آفریدی صاحب نے وہ جو 4-3 کا فیصلہ کہا جا رہا ہے، عدلیہ کے اندر سے جج صاحبان کہہ رہے ہیں، تو اگر عزت ہے اپنا
اس کی آئین اور قانون کی، تو پھر جرگے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت کا کیا کام ہے سیاسی افہام و تفہیم پیدا کرنے کی؟ پھر تو سیاستدانوں کو چھوڑ دیں کہ جی آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کے کام میں نہیں آئیں گے، آپ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں۔ پھر تو مناسب طریقہ یہی ہے۔ تو جو جی آفریدی صاحب کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جی یہ جو سو موٹو تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے، وہ نہیں بنتا تھا، کیونکہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے سے چل رہا ہے اور چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ اوپر سپریم کورٹ نے معاملہ لے لیا تو لاہور ہائی کورٹ میرا خیال ہے چپ ہو گئی، ورنہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا۔ تو یہ آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ تو سننا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں۔ وہ اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اختلافی نوٹ تھا ان کا، جو بعد میں کہا گیا کہ وہ 4 اور 3 کے فیصلے کی شکل اس نے اختیار کی ہے، یہی آفریدی نے جی اپنے جو فیصلہ دیا ہے، جو اختلافی نوٹ ہے یا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے خارج کر دیا اس کو نوٹس کو، جو سابق کہہ رہا ہوں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے خط پر چیف جسٹس نے لیا تھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ انتخابات کا معاملہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹس میں زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہو تو مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ انتخابات کیس میں فریقین سیاسی موقف تبدیل کرتے رہے ہیں، سیاسی معاملات عروج پر ہو تو عدالت کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے، جو روزانہ میں بات کرتا ہوں۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ از خود نوٹس اور آئینی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، خود کو بینچ کا حصہ رکھنے کا معاملہ چیف جسٹس پر چھوڑتا ہوں۔ بعد میں چیف جسٹس صاحب نے ان کو بھی نکال دیا، ترمین اللہ صاحب کو بھی نکال دیا، یہ چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ باقی جو جج صاحبان ہیں، منصور علی شاہ صاحب، مندوخیل صاحب، انہوں نے بھی، اور امین الدین صاحب نے بھی، انہوں نے بھی اختلاف کیا تھا، وہ بھی پھر ظاہر بینچ پر نہیں رہے۔ اب جو ایک تو یہ معاملہ، یعنی عدالت کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں آئینی اور قانونی معاملات، وہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت کو انہوں نے بدترین قسم کا نقصان پہنچایا ہے۔ اب جج صاحبان کے فیصلے آ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کی جو سپریم کورٹ کے ترجمان وضاحتیں پیش کرتے پھر رہے ہیں، اور مطلب ظاہر ہے پھر عدالت اگر سیاسی معاملات میں پڑے گی، جو کہ یہی آفریدی صاحب نے کہا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا نقصان تو ہوتا ہے۔ اب ایک اور معاملہ ہے، اس میں یہ بھی عجیب و غریب معاملہ ہے جی، یہ معاملہ ہے کہ عدالت سیاسی معاملات میں پڑتی ہے، فوج معاشی معاملات میں پڑتی ہے۔ ہمارے تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ اب جناب یہ کچھ عرصہ پہلے تاجروں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی تھی، جس کی خبر رپورٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ جی پاکستان ٹھیک سمت میں جا رہا ہے اور حالات خراب نہیں ہو رہے، آپ لوگ اپنا بزنس وغیرہ کریں اور ٹکا کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تاجروں نے ان کو مسائل بتائے۔ جاوید چودھری کا آرٹیکل ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنا بتایا، میرا خیال ہے وہ جو ہیں ایپٹما والے گوہر اعجاز صاحب، ان سے ان کی گپ شپ تھی کہ انہوں نے جی بتایا کہ وہ آرمی چیف کو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا جو ڈالر ہے وہ سارا کا سارا ہمارا ایکسپورٹ میں ضائع ہو جاتا ہے، امپورٹ میں ضائع ہو جاتا ہے، ہر چیز یہاں تک کہ جو زرعی اجناس ہیں جو ہم یہاں پر اگا سکتے ہیں، جو اپنا آئل سیڈز، وہ تک ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا کیا حل کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی کارپوریٹ فارمنگ۔ انہوں نے کہا ہو کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم حکومت کو کئی بار کہہ چکے ہیں، حکومت اتفاق کرتی ہے مگر ہوتا نہیں ہے، تو آپ کروا دیں۔ تو انہوں نے کروا دیا، اور 45,000 یا جو ہے وہ ایکڑ زمین جو ہے وہ 30 سال کی لیز پر دے دی گئی فوج کو، اور فوج نے اس پر کارپوریٹ فارمنگ کروانی تھی۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ نے اس زمین کو کی لیز جو ہے وہ روک دی ہے اور منع کر دیا، اور 9 مئی تک باقی نوٹسز وغیرہ جاری کر دیے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیصلہ، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ معاملہ جو ہے معاملات ہمارے سارے کے سارے عدالتوں میں ہیں، سارے کے سارے، جب بہرحال عدالتوں میں یا فوج کے پاس ہیں، یعنی آرمی چیف کی زبان پر تاجر اعتبار کرنے کو تیار ہے، اپنی حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آخری بات جو ہے اس میں، ہاں مشوانی صاحب والی بات، آخری بات کیسے ہو گئی؟ مشوانی صاحب رہا ہو کر آ گئے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جی میں خیریت سے واپس آ گیا ہوں 8 دن کے بعد، اور جنہوں نے میرے لیے کوششیں کیں، میرے لیے آواز اٹھائی، ان کا بھی زندگی بھر احسان مند رہوں گا، اور جو اور اسیران ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ جلدی آئیں اور اپنے خاندان کے ساتھ افطار کریں۔ اب مشوانی صاحب کدھر تھے، کہاں تھے، کوئی پتہ نہیں ہے، خود بھی نہیں بول رہے، ہو سکتا ہے کل کو بولیں۔ لیکن مشوانی صاحب کے لاپتہ ہونے،
اٹھائے جانے، گرفتار ہونے، جو بھی اس کا کل کو پتہ چلے گا کیا ہوا تھا، کے بعد یہ جو گند تھا نا سوشل میڈیا پر وہ تھم گیا تھا، عمران خان صاحب کی ہوا بھی نکل گئی تھی. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے جو اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر جو کچھ نکالنا ہوگا نکال کر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کوئی بہت بڑا طوفان نہیں مچاتا بشوانی کی گرفتاری یا اٹھائے جانے پر یا لاپتہ ہونے پر. جس طرح باقیوں کی گرفتاری کے اوپر طوفان مچا تھا، ٹرینڈز چلے، عمران خان صاحب روزانہ آ کر خطاب کر رہے ہوتے تھے، لاہ ٹپک رہی ہوتی تھی، اس طرح نہیں ہوا. کیونکہ بشوانی صاحب جو ہیں وہ میں نے جیسے کہا نا جرنیل عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا بریگیڈ کے، وہ جو سوشل میڈیا پر گند مچاتے ہیں. تو بہرحال ہم اس دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے، کوئی آڈیوز ویڈیوز پتہ نہیں کہاں کہاں رابطے تھے، کیا کیا تھا سارا. اور دوسرا محمد خان بھٹی صاحب جنہوں نے جو انکشافات کیے، ان انکشافات کی وجہ سے آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں ابدیدہ ہوئے تھے. وہ ان کو دوبارہ اینٹی کرپشن پولیس نے، گجرانوالا نے ایف آئی اے کے سے گرفتاری ان کی لے لی ہے. اور وہ جو ایک افسر تھے رانا اقبال سم تھنگ ہائی ویز کے، انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ جی ہم پیسے جو 45 کروڑ پتہ نہیں کتنے محمد خان بھٹی کو جا کر دیے تھے، دیتا رہا ہوں میں، ہر ٹرانسفر پوسٹنگ پر اور ٹھیکوں پر ہم پیسے دیتے رہے، اور وہ سارا کچھ کام محمد خان بھٹی کر رہے ہوتے تھے. پھر وہاں پر علی افضل شاہی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد بھی ہیں، اور پھر مونس الہی صاحب وہاں موجود ہوتے تھے. تو وہ اب یہ معاملہ جو ہے بھٹی صاحب کے اب ادھر جا کر انکشافات کریں گے. اب ہو سکتا ہے کہ ادھر جا کر پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی کوئی ثبوت فراہم کر دیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.